बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा पेशावर, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा, इस हवाले से क्या चीज़ें डिस्कस हुई, कौन से मामलात, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग, कौन से जो है वो मामलात ज़ेरे बहस है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। ये दौरा बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से, जो दरपेश मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश मसाइल हैं, जो बॉर्डर के ऊपर हमारे सिपाहियों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उस हवाले से बात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग हुई। और टीटीपी का जो मामला, फितना अल ख्वारिज, देखिए फितना अल ख्वारिज वो टर्म है जिससे पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन को प्रमोट करने वाले लोगों को ना सिर्फ जलन होती है बल्कि उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये जो टर्म है फितना अल ख्वारिज, ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने के दर पे हैं, जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के दर पे हैं। ये फितना अल ख्वारिज की टर्म उन लोगों के लिए यूज़ हुई है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन है, पाकिस्तान की बका के दुश्मन है, वो ना सिर्फ कुचल दिए जाएंगे बल्कि उनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब इसी तरह आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई, दौरा पेशावर था, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था, और इस हवाले से क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो तो मैं आपसे करूँगा। दूसरा जो बैरिस्टर गौहर है, आपको पता है कि उनकी एक मुलाकात के हवाले से बात हो रही थी, और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शिराजी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। पहले तो बैरिस्टर गौहर ने जी इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जी मैं कोई नहीं मिला, मैंने तो कोई मुलाकात नहीं की, कोई मुलाकात नहीं, मीडिया पर खबरें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, मेरा इस मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मैं तो मुलाकात की नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे बारे में तो खबरें आ रही हैं टीवी पर, एड्डे तुसी शरीफ, एड्डे तुसी मासूम। फिर इन्होंने कहा कि जी वो जियो न्यूज़ की रिपोर्टर है नौरीन जंजुआ साहिबा, वो हमारी कोलीग भी हैं। उन्होंने फिर सवाल किया इनसे, बैरिस्टर गौहर से, उन्होंने कहा कि आपकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात हुई? उन्होंने कहा कि जी नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बड़े आराम से इस बात को फिर कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मुस्तकबिल में मैं चाहता हूं कि बैठे मुज़ाकरात। उन्होंने जब दूसरा सवाल किया नौरीन जंजुआ साहिबा ने कि हाँ बताएं कि मुस्तकबिल में फिर आप क्या कहना चाहते, मुस्तकबिल में अगर इस तरह की मुलाकात होती है। बैरिस्टर गौहर, हाँ जी मैं तो चाहता हूं बैठे, हम बैठकर बात करें, हम तो मामलात को मुज़ाकरात के जरिए फामो तफहीम से हल करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं मामलात को आगे बढ़ाया जाए, स्टेक होल्डर्स बैठें, बैठकर तमाम फरीकैन मामलात को संजीदगी से देखें और उसको संजीदगी से लेने के बाद मुज़ाकरात की तरफ जाएं। उन्होंने फिर ये बात कर दी। अब जब अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पर स्टेटमेंट दे रहे थे, वो ना सिर्फ पीटीआई के सीनियर रहनुमा के तौर पर स्टेटमेंट दे रहे थे बल्कि एक सूबे के इंतहाई जिम्मेदार वज़ीर आला के तौर पर स्टेटमेंट दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि साड़ी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, तस्लीम कर लिया कि जी हाँ हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा मैं और बैरिस्टर गौहर, हम दोनों जो हैं वो आर्मी चीफ से अलहदा में मिले हैं, हमारी अलहदा में मुलाकात हुई है। पहले तो देखें ना, जब आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, उस दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, फिर हाफिज़ नईमुर रहमान, फिर वो जो फजलुर रहमान साहब के भाई हैं वो भी इस जो है वो पूरे अमल के अंदर शरीक थे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे, और वो तो एक सूबे के हवाले से बात हुई। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर है, उस दौरान पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि जी पाकिस्तान को जो बॉर्डर पर दरपेश मसाइल हैं, फिर खास करके तालिबानाइजेशन जिसको प्रमोट किया था, देखें इमरान खान साहब, जनरल फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा,
ان لوگوں کے دو جرائم ہیں جو بڑے سنگین ہیں، جو اس قوم پر عذاب کے طور پر مسلط ہوئے۔ ایک طالبانائزیشن کو پروموٹ کرنا، اس کو پاکستان میں پناہ دینا، ان طالبانائزیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو افغانیوں کی شکل میں پاکستان پر مسلط کیے گئے۔ یہ جتنے پاکستان میں افغانی تھے عمران خان کے دور میں، آپ ان کا پورا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں، لاہور کے اندر جو بہت فیمس جو علاقے ہیں جس طرح گارڈن ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، اسی طرح اقبال ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، کیویلری ہے، بہت سی فیمس جو ہے وہ لاہور کے اندر پلیسز ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی مارکیٹس ہیں وہاں پر سارے افغانی ہیں۔ وہ کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ 25 سال سے رہ رہے ہیں نا۔ تو عمران خان کی حکومت میں کیا ہوا کہ عمران خان کی حکومت نے باقاعدہ ان کو اجازت دی، مشروط اجازت دی کہ ہاں جی بھائی آپ آئیں، پاکستان میں آئیں۔ طالبانائزیشن کو پروموٹ عمران خان نے کیا تھا۔ عمران خان کے دور میں ہی کشمیر کا سودا ہوا، عمران خان کے دور میں ہی باجوہ، فیض حمید اور عمران خان کے تین شخصیات جو ہیں انہوں نے کشمیر کا سودا کیا، طالبانائزیشن کو جس طرح پروموٹ کیا۔ پھر ایک صوبے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں کہ جو پاکستان میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکورٹی کے معاملات جس طرح بڑے حساس معاملات جو ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ خراب ہوئے، کہ ہمارے بارڈر پر جو جوان ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا افغانستان کے بارڈر سے، کس طرح سے وہاں سے گولیاں برسائی گئیں، کس طرح ہمارے شہداء کو ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو خراب کرنے کے والے سے ایک جو الزام ہے وہ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے اوپر لگتا ہے، تحریک طالبان پاکستان۔ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو پروموٹ کس نے کیا تھا؟ افغانستان نے۔ افغانستان سے وہ پروموٹ ہوئے، افغانستان نے ہی ان کو پروموٹ کیا تھا۔ اسامہ بن لادن کو کون لایا تھا؟ افغانستان لایا تھا۔ پاکستان میں ٹیررزم کو ہوا کس نے دی تھی؟ جنرل پرویز مشرف نے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی سیکورٹی کے معاملات خراب ہوئے، اور اس وقت جو افغانستان کے صدر تھے حامد کرزئی صاحب، ان کے ساتھ ہی مشرف بیٹھے تھے نا۔ تو پاکستان کی سیکورٹی کس طرح خراب ہوئی؟ آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں جو جس طرح سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایک رسک بن چکی تھی، اس کے اوپر سوال اٹھ رہا تھا، سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو لال مسجد آپریشن ہوا تھا، پھر پرویز مشرف کے دور میں ہی یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو پذیرائی ملی تھی نا۔ کو باہر سے تو فرشتے نہیں آئے تھے جنہوں نے آگے کہا تھا کہ جی نہیں پرویز مشرف صاحب آپ نے یہ نہیں کرنا۔ پرویز مشرف کے دور میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پذیرائی ملی، ان کو ہوا دی گئی، جس کا خمیازہ پاکستان بھگتتا رہا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے اوپر بہت ٹارگٹس ہوئے۔ اے این پی اس وقت 2008 کے اندر ایک صوبے کے اندر حکومت تھی ان کی کے پی کے میں، امیر حیدر خان ہوتی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے، زرداری صاحب صدر مملکت تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس وقت بھی یہی معاملات تھے کہ روز دھماکے ہوتے تھے، روز بلاسٹ ہوتے تھے، روز جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایک رسک کے طور پر دیکھی جاتی تھی، اور پاکستان کے سیکورٹی کے معاملات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ سوات آپریشن ہوا آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا۔ پھر وزیرستان کے اندر جو ڈرون حملے ہوئے، طالبانائزیشن کو پروموٹ کرنے والے پاکستان کے اندر سے تھے سر، پرویز مشرف کی شکل میں، عمران خان کی شکل میں۔ عمران خان کے بارے میں تو وہ طالبان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہماری تو دال روٹی بند ہو جائے گی، روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ تو سر عمران خان صاحب نے جو کیا ہے انہوں نے دو جرائم کیے ہیں، ایک طالبانائزیشن اس کو پروموٹ کیا، ایک افغانیوں کو لا کر پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کے پی کے اندر کتنا افغانی رہ رہا ہے؟ کیا آج تک ان کی کوئی ویریفیکیشن ہوئی؟ کیا ان کی کوئی رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا؟ کیا ان کے کبھی سی این آئی سی چیک کیے گئے؟ کیا اس کو کبھی ویریفائی کیا گیا؟ سر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون رہ رہا ہے وہاں پر۔ کوئی ووٹر لسٹوں میں دیکھ لیں، وہ لوگ وہاں کے مقامی رہائشی نہیں ہوں گے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، اتنے سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کا کوئی جو ہے وہ کاؤنٹر چیک نہیں ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو سر ایک تو معاملہ یہ کہ آرمی چیف نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں وہ بیرون ملک سے بیانیہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں،
جو بیرون ملک سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر نہ صرف سوال اٹھاتے ہیں بلکہ اس کو بدنام کرتے ہیں. اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر, اوورسیز کے اوپر, جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. وہی اوورسیز جن کو ثاقب نثار نے ووٹ دینے کا اختیار دیا تھا اور کہا تھا کہ جی اوورسیز جو ہے نا وہ پاکستان کا فخر ہے. ثاقب نثار کا بھی فیصلہ ویسا اور اوورسیز بھی ویسے, کہ ثاقب نثار نے یہ بات کی تھی اور وہی اوورسیز وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی فوجیں پاکستان کو گالیاں دیتی ہیں. تو سر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی ملاقات, اس کو بہت سے لوگ رنگ دے رہے ہیں کہ جی یہ ملاقات شاید اس کانٹیکس میں ہوئی ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کوئی این آر او دے دیں گے. اور بھائی فوج نے عمران خان کو این آر او نہیں دینا. As simple as that. یہ سادہ سا جو ہے نا, یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے ہوئی ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں. ایک پاکستان کے نامور صحافی جنہوں نے بہت بڑا شوشہ چھوڑا, وہ ویسے اس حکومت کے خلاف تو بہت بولتے ہیں, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لکھا تھا کہ ہاں آرمی چیف اس بات پر راضی ہو گئے کہ 1 سال کے اندر اندر الیکشنز ہو جائیں, اور عمران خان کی یہ ڈیمانڈ مان لی گئی. عمران خان نے خود کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے جیل سے بیٹھ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ بیرسٹر گوہر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملا. انہوں نے کہا کہ ملا, اور بیرسٹر گوہر کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی, پہلے اسی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے انکار کیا تھا کہ جی میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر اسی مسکراہٹ, قاتل مسکراہٹ نے دکھایا کہ ہاں یہ بندہ آرمی چیف سے ملا ہے. اب آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پرویز مشرف سے جو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی اس کا 6 مہینے بعد پاکستان کے نیشنل میڈیا کو پتا چلا تھا. 6 ماہ گزرنے کے بعد پاکستان کی میڈیا کے اوپر آن ایئر یہ خبر آئی کہ جی پرویز مشرف کی ملاقات ہوئی ہے محترمہ کے ساتھ. آپ کو پتہ نا کہ جب محترمہ کی اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے مذاکرات ہوئے تھے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور نمائندہ ڈی جی آئی ایس آئی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اور وہ مذاکرات کا 2 سال تک پاکستان کی میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اسی طرح یہ ملاقات بھی چھپائی جا رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے خود اس کو آن ایئر کر دیا, اور 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا سر فیصلہ آ رہا ہے. آپ کو بھی پتا کہ کیا فیصلہ ہوگا, بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا. تو جو رپورٹر ہیں جیو کی نورین جنجوا جو ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے پہلے تو جب سوال کیا تھا کہ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے, تو بیرسٹر گوہر نہیں جی میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی, میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لوگ چلاتے رہتے ہیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا نورین نے کہ آپ امید کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوگی, آگے بڑھے گی؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے, تمام سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں, معاملات بہتری کی طرف جائیں اور مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. تو یہ بات جو ہے نا یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ یہ ملاقات کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ یا پولیٹیکل میٹر کے حوالے سے نہیں تھی. یہ ملاقات ہوئی ہے دراصل افغانستان کا معاملہ, ٹی ٹی پی کا معاملہ, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ اور صوبے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا معاملہ ہے. جو آرمی چیف کا دورہ پشاور ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو سر خان صاحب نو این آر او تے کوئی نہیں لبنا. جو اس کوشش میں اسٹاف میں بیٹھے ہیں کہ خان کو کوئی این آر او مل جائے گا یا فوج پاکستان کو این آر او دے کے اس کو ریلیز کروا کے دوبارہ سیاست کے اندر ان کر دے گی یا قوم کے اوپر مسلط کر دے گی, تو سر جنرل باجوہ نے جاتے جاتے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا نا کہ ایسی لے کے ایسی پکتیا. تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت اچھا ہوا, کانوں کان خبر ہو گئی کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو سر موجودہ قیادت تو عمران خان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بغیر یہ سسٹم چلنا ہے, اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو پتہ ہے کہ مائنس عمران پر ہی مذاکرات ہوں گے. اور خود بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس فقیر نے, اس درویش نے, اس غریب نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں. حکومت جو ہے اس کے اندر مذاکرات کے اندر حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں جو مذاکرات ہیں وہ ڈائریکٹ جو عمران خان کی لڑائی ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ سے ہے. پاکستان کی قومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. قومت تو کچھ بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. جو ہے تحریک انصاف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. پالا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پڑا ہے.
بعد اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے. تو جو گالیاں دیتے تھے فوج کو, جو فوج کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے, اب وہ انہی دانتوں کے ساتھ, انہی مسکراہٹوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی بڑا خوشائند معاملہ ہے, فوج کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. پھنس گئی جا شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا, رون کو ہن روے محمد ہون روے تے منا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.